टहनी बबूल की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, सुन्नत रसूल की। रहीम तलबाए अजीज़ और तमाम सामिईन, ये दीनी प्रोग्राम बच्चों का चल रहा है। उलमा भी आपके सामने आवेंगे और दुआ भी होगी। ये रोज़ इस किस्म के प्रोग्राम नहीं होते। हम देवबंद से आए हैं सफ़र करके कि भाई उसमें दीनी जलसा है, उसमें शरीक हो जावें। अगर कोई कहता कि शादी है, उस खाना इतना खिलाएंगे और ऐसा होगा, हम नहीं आते। मगर दीनी जलसों में हम शरीक होने के लिए कहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए जो यहाँ के महल्ले के और गांव के हैं तो ऐसी दीनी मजलिस में शरीक होना चाहिए, दुआ में शरीक होना चाहिए। रोज़ नहीं इस किस्म के प्रोग्राम होते, साल में होता है, 2 साल में होता है। तो इसलिए इस बच्चे ने नात पढ़ी और हमारा भी दिल खुश कर दिया। क्यों कि मैं सब जगह बुलावे मुझको, अफ्रीका में भी, दुबई में भी, कतर में भी, सब मुल्कों में, मगर मैं नहीं जाता। मगर मदीने में कोई कहे कि जी आ जाओ, पैदल का भी इरादा है, पैदल भी चल जाऊं। हर साल मैं मदीने जाऊं और दुआ करता रहूं अल्लाह मुझे मदीने ले जाए। हर साल जाता हूं, वहाँ रहता हूं, दुआ करता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, रोज़ा मुबारक देखा जाता है, सलाम पढ़ता हूँ। तो ये बच्चे जो नात पढ़ रहे हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि वो रोज़ा इतना मुबारक है, इतनी मोहब्बत है उस मदीने की मुसलमान के जिसके दिल में ईमान है कि वहाँ धूल अगर उठ रही है और तो नू बटन खोल कर और धूल यहाँ लेकर आते हैं। मगर यो क्या कहना, धूल लेकर जा रहा मैं। कोई कुछ लेकर आता है मदीने से, कोई कुछ लेकर आता है। और मदीने में इतनी तबीयत लगती है, मैं लिख कर दे दूँगा कि किसी जगह नहीं लगती। ना बिल्डिंग देखने की तबीयत करती, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, मगर रोज़ा मुबारक जो हजूर का है वो दिल में सब ईमान वालों के बसा हुआ है। ये बच्चे मासूम नात पढ़ रहे हैं हजूर की शान में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अभी अखबार में आया था कि एक औरत जा रही है, राजस्थान के गुजर रही है, पैदल जा रही है, अकेली है, उसके साथ में एक मर्द है, पैदल सफ़र कर रही। लोग मैं हज में जा रही हूँ। बहरहाल बड़े बड़े अल्लाह वाले वहाँ हज़रत मौलाना ज़करिया साहब सहारनपुर के बहुत बड़े आलिम दीन, वहीं अल्लाह को प्यारे हुए। और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, उनकी तमन्ना यही रहे कि मैं मदीने में ही मरूं। क्यों हजूर ने फरमाया कि दुआ करो कि मदीने में मरेंगे तो मैं शहादत देता हूँ, गवाही करूँगा कि बख्शिश हो जाएगी। तो वहाँ 2 कब्रिस्तान हैं, एक जन्नतुल मुअल्ला, एक जन्नतुल बकी। तो वहाँ के सब हजरात मौलाना तलहा साहब, मौलाना ज़करिया साहब के साहबजादे मदीने में गए और फिर उनको लेने के लिए सहारनपुर से गए। उनको चलिए अभी आपका बुढ़ापा नहीं है, चलो वहीं से। कहना मैं तो यहीं मरूँ, अपने वालिद साहब के पास में रहूँगा। बहुत मुश्किल से रोते हुए आए
اور روتے ہوئے آ کر پھر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہاں موت آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، کہاں مرے گا، کہاں کس وقت موت آئے گی، تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اس لیے یہ مدارس جو ہیں ان میں دیکھو غسل کے فرض بتلا رہے ہیں، وضو کے فرض بتلا رہے ہیں. اور اگر بڑوں سے پوچھوں میں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں تو انہوں کہیں گا چلنے کا 8-10 ہیں. کیوں؟ چلنا 2 بالٹی پانی گرم ہونا چاہیے سردی میں، اور یہ صابن دانی ہونی چاہیے، اور یہ اور وہ. اور چھوٹا سا بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس سے پوچھے بھائی کتنے فرض ہیں غسل میں، وہ کہے گا 3 ہیں. بس کل 3؟ ہاں. کیا کیا؟ نکلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تمام جسم پر پانی بہا دینا، وہ پاک ہو جائے گا. اچھا جی. اور یہ تو انہوں کہیں گاؤں والے یہ تو 10-15 فرض ہیں، صابن دانی بھی ہونی چاہیے ان کو نہ. اور وضو میں ان کو وضو میں 4 ہیں. میں کہا کیا کیا؟ ان کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک منہ دھلنا، اور کونیوں سمیت ہاتھ دھلنا، اور چوتھائی سر کا مسا. یہاں سر پہ گاؤں والے نو کہیں سر پہ کیا لگ رہا ہے، یہاں سے اس پہ ہاتھ پھیریں، فرض ہے. کیوں؟ اگر کسی کو وہ غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لو، تو یہاں اگر مسا کرے گا تو بالوں کے ذریعے سے اندر دماغ پر جو کیڑے ہیں دماغ پر غصے کے، وہ ختم ہو جا. تجربہ کر لیا ڈاکٹروں نے. تو اس لیے سر کا مسا کرنا، چوتھائی سر کا، اور یہاں تک پیر دھلنا. اور اگر بڑے آدمی سے کسی سے پوچھے کہ کتنے فرض ہیں وضو میں جس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، ان کو ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور 3 دفعہ یوں کرنا، کونیوں سمیت کرنا، یوں کرنا، وہ کرنا. مطلب 4 ہیں، اس کو 4 کو نہیں بتلانے کا. مگر کوئی کہے سر پر مسا کرنا بھی فرض ہے، ان کو وہاں کون کر رہا ہے، یہاں مٹی کہاں لگ رہی، منہ پر مٹی لگ رہی یہاں. تو اس لیے یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ دین سیکھ رہے ہیں. قرآن کریم میں بھی اور ویسے بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا سب پر، عورت ہو مرد ہو، فرض ہے سیکھنا. اس کے بغیر ایمان کمزور رہے. یہ مدرسہ یہ دین کا کام سکھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو کیسے مسائل بتلا رہے، یہ اسی لیے تو سیکھ رہے ہیں. ہاں قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، مسائل صحیح سیکھتے ہیں، اتحیات صحیح پڑھتے ہیں، درود صحیح پڑھتے ہیں. ہاں کسی بڑے نے ایک غلطی کر دی، نو پڑھ دیا الحمدللہ نحمدہ، تو چھوٹے چھوٹے بچے غلط پڑھ رہا. الحمدللہ یہ اللہ کا نام تو پورا نہیں ہونے کا یہاں، سارے چھوٹے چھوٹے بچے. تو اس لیے یہ مدرسوں میں بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ دین سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، تحیات سیکھ رہے ہیں، درود شریف سیکھ رہے ہیں. اب 9 تاریخ میں تکبیر ہوگی، یہ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. اس کو سیکھیں گے. اور میں نے پڑھوایا ایک جگہ گزشتہ سال، میں کہا حاجی صاحب کہاں میں تکبیر پڑھو. تکبیر شروع ہوگی فجر کے بعد، 9 تاریخ کی فجر کے بعد شروع ہو جائے گی. کہنا اللہ 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 اشہد، بس کچھ بھی نہیں. مگر جو کیا بس شور مچائے، وہ بھی اللہ اللہ کر کے چھٹی کرے، پڑھتے ہی نہیں. اس کا پڑھنا واجب ہے. گنہگار ہوگا جو نہیں پڑھنے کا. الگ پڑھ رہا جب بھی، جماعت سے پڑھ رہا جب بھی، اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اور بچے سیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کا نعرہ ہے، یہ ساری دنیا میں ہے۔ 5 دن پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی پوری دنیا میں کہ اس تکبیر کو نہ پڑھے، سب پڑھیں، عورت کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، نہیں پڑھ کے گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ تکبیر اللہ میاں نے چلا رکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ ہے، یہ اللہ کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر جیسے نو کہے زندہ باد یہ وہ، تو یہ نعرہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ سیکھ لینا چاہیے۔ 9 تاریخ یہاں جو ہوگی فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گی اور 5 دن چلتی ہے، اس لیے اس کو اسی کریے، بچے چھوٹے چھوٹے سب کے یاد ہو جا اور بڑوں کے یاد نہیں ہوتا، اس لیے یہ مدارس چھوٹی عمروں میں ہی دیندار بنا دے ہیں، مسائل سکھا دے ہیں، اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے فرمایا، صحابہ 4 جماعت کی ساتھ دینا، 4 جماعت ہے ہماری۔ ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ 4 جماعت کون کون سی ہے؟ ان کو علم دین سیکھنے والے، ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ ہم تو علم دین پڑھ نہیں سکتے، سیکھ نہیں سکتے، زیادہ عمر ہو گئی۔ ان کو علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے، ان کو ہم تو جب سیکھ بھی نہیں سکھاؤں گے کیا؟ حضور نے فرمایا اگر علم دین سیکھنے سکھانے والوں جماعت میں نہیں ہے تو ان کی مدد کرنے والے بنو۔ ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ پیسہ مال نہیں، ہمارے پر ریال نہیں، پھر کیسے مدد؟ پھر حضور نے فرمایا 4تھی جماعت یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان مدرسوں کو دین میں دین سیکھنے سکھانے والوں کی اللہ مدد فرمائے، غیب سے انتظام کرے۔ 5ویں جماعت میں شریک نہ ہو جانا ورنہ برباد کر دی جاؤ گے۔ صحابی کہنے یا رسول اللہ 5ویں جماعت کیا ہے؟ ان مدرسوں کی برائی نہیں کرنا، برباد کر دیا۔ اندلس میں بہت تھے، وہاں ناقدری کری مدرسوں کی اور برائی کر دی تو پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے یہ مدرسے جہاں کہیں بھی قائم ہیں، ہم مدرسے والے ہیں اور ہم جگہ جگہ مدرسے قائم کروائے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کہا ہے اگر مرید بننا ہے تو مدرسے کہیں ہو۔ حضرت حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے مظفر نگر، میرٹھ، سب جگہ انہوں نے مدرسے قائم کیے، گاؤں میں جا جا کر۔ جب دینداری آئی، ورنہ ایسی بددینی تھی چودھریوں کے اندر کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک گاؤں میں تو بڑے بڑے ہو رہے تھے، سنت بھی نہیں کروا رکھی تھی۔ ان مدرسوں کی برکت سے دینداری آتی ہے، مسائل سیکھتے ہیں اور علماء تقریر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ میں تو دعا میں شریک ہوتا، مگر دیوبند جانا ہے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ دعا جب تک نہ ہو بیٹھے رہیں، دین کی بات سنتے رہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بچوں کا پروگرام چل رہا ہے اور یہ بچے کی تو نام بول رہے ہیں جو جس کا ہے، تاکہ وہ کچھ حوصلہ ہو جاوے اور ان کی تقریر آوے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان مدرسوں سے برائی سے بچائے۔ آمین۔